सूरतुल इनाम आयत नंबर 111। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। और अगर वाकई हम इनकी तरफ फरिश्ते उतार देते और इनसे मुर्दे गुफ्तगू करते और हम हर चीज इनके पास सामने ला जमा करते तो वो भी ऐसे ना थे कि ईमान ले आते मगर ये कि अल्लाह चाहे, और लेकिन अक्सर उनके जहालत बरतते हैं। यानी मुशरिकीन मक्का बहुत दफा कस्में खा खा कर कहते थे कि अगर अल्लाह की तरफ से ये निशानी ले आओगे, ये मुअज्जा ले आओगे तो हम ईमान ले आएंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस पारे के स्टार्ट में ही कह दिया कि अगर अल्लाह इनके मुतालबों के मुताबिक निशानियां ले भी आए तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं है। कौन कौन सी निशानियों का जिक्र किया? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर मैं इनके कहने पर फरिश्ते को भी भेज दूं जो आकर इनसे कलाम करे, इन्हें दीन इस्लाम के बारे में बताए, तब भी ये ईमान नहीं ले आएंगे। इलैहिमुल मलाइकता यानी फरिश्तों को भेज दूं तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। दूसरी चीज क्या है? वकल्लमहुमुल मौता यानी मुर्दे उठकर जिंदा होकर इनसे बात करने लग जाएं तब भी ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे। यानी ये मुअज्जे मांगते हैं, मुअज्जे देखने के बावजूद भी ये ईमान नहीं ले आएंगे। और तीसरी चीज अल्लाह ताला ने फरमाया वहशरना अलैहिम कुल्ला शै कि अगर हवानात, नबातात, जमादात सारी चीजों को इकट्ठा करके अल्लाह इनके सामने ले आए तब भी ये सरकशी की वजह से कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। तीन मुतालबे इन्होंने मुख्तलिफ जगह पर ये किए थे। अल्लाह ताला ने तीनों मुतालबों का जिक्र करते हुए फरमाया कि ये तीनों चीजें भी इन्हें मिल जाएं और अगर तीनों में से एक भी मिल जाए तब भी ये हरगिज ईमान नहीं ले आते। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग नादान हैं, जानते ही नहीं है कि ईमान की दौलत अल्लाह की मर्जी से मिलती है। वो ये समझते हैं कि मुअज्जे उतरेंगे तो हम ईमान ले आएंगे। मुअज्जे उतरने के साथ ईमान नहीं लाया जाता। ईमान किस चीज से आएगा? अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह की मशीयत से। तो होना ये चाहिए था, अगर ये ईमान लाना भी चाहते थे तो ये दुआ करते कि या अल्लाह तू हमें ईमान वाला बना दे, तो अल्लाह ताला की मर्जी होगी, अल्लाह बना देगा। यानी इंसान जब दुआ करता है दुआ तो कबूल हो ही जाती है ना। मुअज्जे के साथ ईमान नहीं मिलता। ईमान कैसे मिलता है? दुआ के साथ। अगर ये दुआ मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझे ईमान वाला बना दे तो अल्लाह जरूर इन्हें ईमान वाला बना देगा। तो अल्लाह का मर्जी, अल्लाह की मशीयत क्या है? अल्लाह ताला कहता है ईमान जो है वो कभी भी मुअज्जे के साथ नहीं आता बल्कि मशीयत के साथ ईमान आता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक तुम में से हर एक की पैदाइश तुम्हारी माँ के पेट में 40 दिन तक नुतफे की सूरत में की जाती है। सबसे पहले एक बच्चे की पैदाइश माँ के पेट में कैसे होती है? 40 दिन तक नुतफा की सूरत में, एक कतरे की सूरत में वो माँ के पेट में रहता है। फिर अगले 40 दिन के अंदर जमा हुआ खून बन जाता है। फिर उससे अगले 40 दिन में जमे हुए खून के ऊपर यानी गोश्त के लोथड़े लगाए जाते हैं और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजता है जो उसमें रूह फूंकता है और 4 बातों का हुक्म देता है। यानी अब आप देख लें 40 40 40 3 दफा जिक्र आया ना। पहले 40 दिन में क्या रहता? पानी का एक कतरा यानी नुतफा। दूसरे 40 दिन में क्या बन जाता है? खून का जमा हुआ। और तीसरे 40 दिन में क्या हो जाता है? उसके ऊपर गोश्त और हड्डियां चढ़ा दी जाती हैं। और ये टोटल कितने हो गए? 120 डेज, 120 दिन। और अगर मंथ के हिसाब से देखें तो कितने मंथ हो जाएंगे? 4 महीने। 4 महीने के बाद बच्चा मुकम्मल हो गया। अब मुकम्मल होने के बाद अल्लाह ताला माँ के पेट में 4 महीने के बाद क्या लिख देता है? यानी चौथे महीने में आपके बारे में भी ये सारी चीजें लिख दी गई थी। कौन कौन सी 4 बातें? नंबर 1, मोहताज होगा या मालदार होगा, यानी अमीर होगा या गरीब होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला कब लिख देता है? जब बच्चा भी माँ के पेट में 4 माह का होता है, ठीक है ना। 120 दिन का होता है, 4 माह का होता है। तो अल्लाह ताला लिख देता है कि ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया में आकर अमीर बनेगा या गरीब बनेगा। दूसरा, उसकी उम्र लिखी जाती है।
یہ 40 سال زندہ رہے گا، 30 رہے گا، 20 رہے گا، یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائے گا، یا پیدا ہونے کے 1 ماہ بعد فوت ہو جائے گا، یہ چیز بھی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے۔ تیسرا اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کون سے کام کرے گا، یعنی کیا کیا کرے گا، کون سا عمل کرے گا، کون سی نیکی کرے گا، کون سا گناہ کرے گا، کس کس طرح محفلوں میں بیٹھے گا، یہ ساری چیزیں چوتھے ماہ کے اندر یہ بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یعنی نیک بخت سے مراد جنتی ہوگا، بد بخت سے مراد جہنمی، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت فرشتے کو بھیج کر یہ چاروں باتیں اس کی لکھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم لوگوں میں سے کوئی اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور جنت میں بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ آپ کھڑے ہیں اور یہ جنت ہے، یعنی نیکیاں کر کر کے آپ جنت کے اتنے قریب آ چکے ہیں، لیکن تقدیر کا لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ جنت میں جانا نہیں لکھا۔ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ جہنم میں جانا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ اتنے سے فاصلے پر ہونے کے باوجود وہ جنت میں نہیں جا سکتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ دوزخیوں والے کام شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اب ہم نیکیاں کر کے اس بات کے اوپر خوش فہمی میں نہ بیٹھے رہیں کہ میں تو نیکیاں کر رہی ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گی، ہو سکتا ہے نیکیاں کرتے کرتے میں بھی جنت کے اس طرح قریب آ جاؤں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے گمراہ کر دے اور مجھ سے دوزخیوں والے جہنمیوں والے کام شروع کروا دے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہاں ساری دنیا تو یہ کام کر رہی ہے، میں کر لوں گی، کیا ہوگا؟ ایک سوچ آ گئی اور میں نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیے۔ جب میں وہ کام کرنا شروع کروں گی، وہ جنت میں جانے والے کام نہیں ہے، وہ کون سے کام ہے؟ جہنم میں جانے والے۔ یہاں تک کہ وہ اب جہنم کے کام کرنا شروع کر دیا، کرتے کرتے وہ جہنم کے قریب چلا جاتا ہے، یعنی پھر موت آتی ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ کوئی شخص جہنم والے کام کرتا کرتا بالشت بھر کے جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جنتیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جہنم میں جانے کے بجائے جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا۔ اگر تقدیر میں لکھا ہوا، ہمارے مثال دے رہی ہوں، میرے لکھا ہوا ہے کہ میں جہنمی ہوں، تو کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ میں تو جہنم میں جاؤں گی، یا میں اپنی تقدیر کو بدل سکتی ہوں؟ تقدیر کو بدل سکتی ہوں میں اپنی، کیسے؟ دعا کے ساتھ۔ میں جب بار بار اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر دے، میں نے جنت الفردوس میں جانا ہے، تو وہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ہٹ جائے گا، پھر میرے لیے کیا بن جائے گی؟ جنت بن جائے گی۔ تو صرف تقدیر کے اوپر گمان کر کے انسان کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ میرے پاس اختیار ہے، میں دعا کے ذریعے اپنی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہوں۔ آخر میں آیت کے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہے۔ اس جاہل سے مراد ایک وہ جاہل نہیں جسے ہم کہتے ہیں نا یہ ان پڑھ جاہل ہے، اسے کیا پتا کیا ہے؟ اس جہل سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ بڑا تحمل مزاج ہے، نرم مزاج ہے، اس کو فوراً غصہ نہیں آتا، دوسرا بندہ کیا ہے؟ فوراً غصہ آ جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ نرم مزاجی اختیار کرتا ہے تو دوسرا بندہ اکھر پن ہے، یعنی جب بھی اس سے بات کرتے ہیں تو کھڑی کھڑی کروے انداز میں وہ آپ کو جواب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیا فرما رہا ہے؟ اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جہل ہے، یہ جاہل نہیں، جہل، یعنی یجہلون جہل سے نکلا ہے، اور اس جہل سے مراد یہ وہ والا جہل ہے جو صبر و تحمل اپنے اندر نہیں رکھتا، یعنی اکثر لوگ صبر و تحمل والے نہیں ہیں، جہل ہے، اور اللہ رب العزت ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کو معاملے کے پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لوگ بھی ان کے دشمن بن گئے تھے، اور یہاں تک کہ جنات میں سے بھی کوئی دشمن بن گئے تھے۔ دشمن سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کو کیا کرتے تھے؟ تکلیفیں پہنچاتے تھے نا، کبھی اوجریاں ڈال دی، کبھی نماز پڑھتے ہوئے تنگ کر دینا، کبھی پتھر سے لہولان کر دینا، یہ سب کیا تھا؟ یہ دشمنی تھے نا جو ان کے اوپر ایسی چیزیں برساتے تھے۔ تو دشمنی کرتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسہارٹ ہو جاتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی نازل کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ حوصلہ دیا، تسلی دی کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے بھی جنوں انس میں سے دشمن تھے، شیاطین بھی دشمن تھے، انسانوں میں سے بھی دشمن موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا بعض کی طرف ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈال دیتا ہے. یعنی جنوں میں سے بھی، شیاطین میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ دھوکہ ڈالنے کے لیے کئی باتیں ملمہ کر کے، یعنی فریب کاریاں کر کے دھوکہ دینا، یہ خوبصورت کر کے اس بات کو پیش کرنا. دیکھ سارے تو اس فنکشن میں اتنے خوبصورت بن کے آئیں گے، چل تو بھی خوبصورت بن جا، تو بھی عبایا اتار دے، تو بھی اچھی لگے گی. اب یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ ملمہ چڑھا رہی ہوں، یعنی اس کو خوبصورت بنا کر گناہ کو اس کے سامنے ظاہر کر رہی ہوں. اس کو دھوکہ دینے کے لیے اس کے اوپر کئی پردے ڈال رہی ہوں. ملمہ کیا ہوتا ہے؟ پردے ڈالنا. پردے ڈال کے میں اس کے سامنے اس بات کو پیش کر رہی ہوں، اور جب اس کے آگے سے پردے ہٹتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو مجھے دھوکہ دیا، اس نے تو مجھے فریب دیا، ایسا تھا ہی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ فریب دیتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے آپ سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر تیرا رب چاہتا تو ایسا کبھی بھی نہ کرتے، یعنی شرارتیں بھی نہ کرتے، دشمن تکلیفیں بھی نہ پہنچاتے، اور دھوکہ دینے والی باتیں بھی نہ کرتے. اگر اللہ چاہتا تو ان سب باتوں سے اپنے آپ کو روک سکتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے دی. اب وہ جو بھی جھوٹ گھڑتے ہیں گھڑتے رہیں، یہاں تک کہ ان قریب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یعنی اس آیت میں صاف بات کیا کی جا رہی ہے کہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے. یعنی شیطان، انسان، جنات یہ دھوکہ دیتے رہے ہیں، اور دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے ایک دوسرے کو ہیلے بہانے بھی بناتے رہے ہیں. یہاں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر دوڑاتا ہے اور انہیں کہتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے. چنانچہ ایک آتا ہے، آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، تو ابلیس اسے کہتا ہے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. یعنی شیاطین سارا دن کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں گناہ کے کام کرواتے ہیں. کوئی زنا کروا رہا ہے، کوئی گانے سنوا رہا ہے، کوئی جھوٹ بلوا رہا ہے، کوئی غیبت کروا رہا ہے. اب جب شام کو اکٹھے ہوتے ہیں اپنے بڑے سردار کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا شاید کسی نے پچھلے سال بیتیسنا کا جو سالانہ پروگرام ہوا تھا، کون کون تھا؟ انہوں نے یہ ٹیبلو کیا ہوتا ہے اسی حدیث پہ. تو کوئی آ کے کہتا ہے میں نے بچوں کو جھوٹ بلوایا، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے یہ کروایا. شام کو وہ اپنے سردار کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو سردار کیا کہتا ہے؟ کون سے کام کیے؟ وہ کہتا ہے تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا. دوسرا کہتا ہے میں نے جھوٹ بلوایا، اس نے کہا یہ بھی اتنا خاص کام نہیں ہے. کوئی اور کہتا ہے میں نے گناہ کروایا، گانے سنوائے، وہ کہتا ہے یہ بھی اتنا خاص کام نہیں ہے. آخر میں ایک اور آ کر کیا کہتا ہے کہ میں نے آج ایک میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ڈلا کے جدائی ڈال دی کہ اب وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، بات نہیں کر رہے. تو اسے گلے بھی لگاتا ہے اور اس سے خوش ہو کے کہتا ہے کہ تو نے سب سے زیادہ اچھا کام کیا ہے. اب شیاطین کو بھی سب سے اچھا کام کون سا لگتا ہے؟ لڑائی کروانا. چاہے وہ میاں بیوی میں ہو، چاہے وہ بہن بھائیوں میں ہو، آپس میں لڑائی جو ہے نا وہ شیطان کو سب سے بڑا کام لگتا ہے. اب جب بھی آپ لڑائی کریں تو یہ یاد رکھیں کہ لڑائی آپ سے کون کروا رہا ہے؟ شیطان. اور آپ نے شیطان کی بات ماننی ہے؟ نہیں انشاءاللہ. اگر ہم لڑائی کریں گے تو خوش کون ہو رہا ہے؟ شیطان. گلے بھی لگا رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، اسے تھپکیاں بھی دے رہا ہے کہ تو نے سب سے بڑا اچھا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے بچنے کی توفیق دے. وَلِتَسْوَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَغْزَوْا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے ہیں. یعنی جنوں انس یا شیاطین یہ سارا کچھ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ملمہ سازی کیوں کرتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی آ کے جھوٹ بول رہا ہے، اس کو جھوٹ کس نے بلوایا؟ شیطان نے. اور وہ شیطان اس سے جھوٹ کیوں بلوا رہا ہے؟ تاکہ یہ بھی ایسا کام کرے، یہ بھی جھوٹ بولے،
یہ بھی غیبت کرے, یہ بھی ہمارا ساتھی بن جائے. اب جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ اس کی باتوں میں آ کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ اپنے معاملات کو جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں اور اپنے خواہشات نفس کے مطابق برائیاں کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیاطین ہی ہیں جو تمہیں گناہوں پر اکسا کر تمہیں اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے ساتھ انسانوں کو بھی جہنم میں لے کر جاؤں گا. اب وہ ہمیں ایسی ایسی باتوں کی طرف فریب دے کر, دھوکہ دے کر, تم ایسے خوبصورت نہیں لگ رہی, تم یہ آئی برو بنا دو بڑی خوبصورت لگو گی. اب یہ اس نے کیا دیا, مجھے دھوکہ دیا, فریب دیا. اسی فریب اور دھوکے کی وجہ سے میں اس کے کہنے میں آ کر آئی برو بنا لیتی ہوں. اب جب میں نے آئی برو بنائی, حالانکہ حرام کام کیا, اب میں اللہ کی جنت سے دور ہو گئی اور جہنم کے قریب ہو گئی. اور یہ شیطان کی کوشش تھی, اس نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس کے دھوکے میں آ کر اس کام کو کر کے اپنے لیے, اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے لیے جہنم کا اپنا ٹھکانہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو جھوٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے وہ خود بھی جھوٹ بولتا ہے, حالانکہ اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے الحمدللہ. اب یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ سب سے پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ تم خوبصورت نہیں ہو, تو یہ جھوٹ ہے. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا, تو کیا میں تمہیں اللہ کے سوا کوئی اور منصب تلاش کروں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا لوں؟ حالانکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, اس نے تو تفصیل کے ساتھ کتاب نازل کر دی, یعنی ہر ایک بات کو واضح انداز میں اس نے اس کتاب کے اندر نازل کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والا جہنم میں جائے گا. تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں اور غیر اللہ کی پوجا شروع کر دوں اور صحیح راستے سے بھٹک جاؤں؟ والذین آتیناہم الکتاب, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے, یعلمون, وہ جانتے ہیں, انہ منزل من ربک بالحق, کہ ان کے رب کی طرف سے یہ قرآن جو نازل کیا گیا یہ حق اور سچ ہے, یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. یعنی کنہیں کتاب دی گئی تھی؟ تورات جنہیں دی گئی تھی, اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے, یعنی بنی اسرائیل, ان کو کتاب دی گئی تھی تورات. تورات میں لکھا ہوا تھا ایک آخری کتاب آئے گی, ایک آخری نبی آئے گا, کتاب کا نام قرآن مجید ہوگا اور آخری نبی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے کتاب دی تھی اور اس کتاب میں انہوں نے یہ باتیں ساری پڑھ رکھی تھی اور یہ ساری باتیں وہ جانتے ہیں کہ یہ واقعی منزل من ربک, کہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ شک و شبہات میں پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی. جب ماحول ایسا بن جائے, آپ کو بار بار کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود بھی ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے. یعنی آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میں صحیح کر بھی رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیتے ہوئے فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, لیکن تم نے شک میں پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا. تمہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے, تو تم نے شک و شبہات والے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹھکانہ نہیں بنانا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی. لا مبدل لکلماتی, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہی سب کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یہاں کلماتوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن, یعنی تیرے رب کی باتیں سچی ہیں سے مراد کیا ہے؟ قرآن سچا ہے. قرآن کی تصدیق اللہ نے خود کر دی کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے. قرآن میں دو قسم کے احکامات ہیں, نمبر 1 اخبار, نمبر 2 احکام. اخبار نکلا ہے خبروں سے. آپ نے جو دنیا میں اخبار ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ خبریں ہی ہوتی ہے نا دنیا جہاں کی, فلاں جگہ یہ ہو گیا, فلاں وہ ہو گیا, فلاں وہ ہو گیا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں, پہلے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا, ان کی قوموں نے ایسا کیا, یہ کیا ہے؟ خبریں ہی ہے نا. تو یہ ساری باتیں کس میں آئیں گی؟ اخبار میں آ جائیں گی. یعنی قرآن کے دو موضوع ہیں, آپ یوں کہہ سکتے ہیں, ایک اخبار اور ایک احکام. اخبار میں کیا کیا آ رہا ہے؟ نبیوں کے ساتھ جو ہوا, نبیوں کی قوموں نے جو کیا, یا پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سچی کتاب ہے, یہ بھی خبر ہے.
ٹھیک ہے نا, یا آخرت کے بارے میں بتایا کہ آخرت بھی آنی ہے, یہ بھی ایک خبر ہے. ٹھیک ہے نا, جو چیزیں خبروں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ ساری کس میں آ جائیں گی, اخبار میں. اور جو چیز احکامات, احکام ہے نا, دوسرا احکام میں آ گیا عدل و انصاف. عدل و انصاف صرف چند چیزوں میں نہیں ہوتا, ناپ تول پورا کرنا ہے, سزا دیتے ہوئے عدل و انصاف کرنا ہے. چور ہے, چوری کی ہے, اب عدل و انصاف کیا کرنا ہے, چوری کرنا احکام میں آ گیا, جھوٹ بولنا احکام میں آ گیا, غیبت کرنا احکام میں آ گیا. اسی طرح عدل و انصاف کی ساری چیزیں احکامات میں آ جاتی ہیں. تو یہ سب چیزوں کا تعلق احکام کے ساتھ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کی کہ کلمات اللہ کی باتیں سچی ہیں اور اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں. یعنی یہ قرآن بھی سچا ہے اور قرآن کے اندر آئی ہوئی خبریں اور احکامات بھی سچی ہیں. اور تم شیطان کی باتوں میں یا شکوک و شبہات کی باتوں میں نہ پڑو, کیونکہ کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تو ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانے جو زمین میں ہے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے اکثر. اکثر استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں بھی. اکثر لوگ تو ایسے کرتے ہیں, تھوڑے ہیں جو کم ایسا کر رہے ہیں. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا, مجموعی طور پہ جو بات کرنی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے بارے میں یا اس کے سچا ہونے کے بارے میں یا کسی کتاب کے سچا ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تعداد جس کی زیادہ ہو تو وہی بات سچی ہوگی. مثال کے طور پر ساری دنیا میں آپ دیکھیں, دین پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں؟ تھوڑے ہیں. دین پر عمل نہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اکثر ہیں, زیادہ ہیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو اکثر ہیں وہی جنت میں جائیں گے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثر ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں. اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ. تھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ سیدھے راستے پر. دیکھیں اللہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ذکر کیا کہ نبیوں کی قومیں جو گناہ گار ہوتی تھی وہ اکثریت ہوتی تھی, اور جو نبی پر ایمان لانے والے ہوتے تھے وہ کتنے ہوتے تھے؟ قلیل اما, تھوڑے سے. اب آپ کسی بھی چیز کی ججمنٹ کے لیے, مثال کے طور پر میں آپ سے مشورہ لیتی ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ میں سے کوئی کہتا ہے, دو تین لوگ کہتے ہیں, یہ مثال پین کے بارے میں پوچھ, میں کہتی ہوں یہ پین کتنے کا, آپ کہتے ہیں, اکثر لوگ کہتے ہیں یہ 200 کا ہے, تھوڑے لوگ کہہ رہے ہیں 50 روپے کا. اب آپ ڈیسائیڈ کیا کریں گے؟ جو اکثر لوگوں نے 200 قیمت لگائی وہ, یا تھوڑے لوگ 50 لگا رہے ہیں وہ؟ تھوڑے لوگوں کی اگر قیمت اس کی واقعی 200. آپ یہاں دیکھیں نا, ضروری تو نہیں ہے کہ بعض کا تھوڑے لوگ ہی سچ بول رہے ہیں. آپ مین یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے سچی بات کیا ہے. اکثر والے سچ کہہ رہے ہیں یا تھوڑے والے اس کی صحیح کہہ رہے ہیں؟ اگر تھوڑے والے ہی صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ تھوڑے والوں کی سائڈ لیں گے. اب یہاں پر جمہوریت جو آج کل چل رہی ہے, سیاست اور جمہوریت میں فرق یہی ہے کہ جمہوریت میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ ووٹ ڈلتے ہیں, ووٹ ڈالنے کے بعد کیا دیکھا جاتا ہے؟ جن کے ووٹ زیادہ ہیں, اکثر ووٹ جو جیت گیا وہی کیا بنے گا؟ سیٹ کا حقدار بن گیا. آپ دیکھیں کہ جو اکثر جنہوں نے ووٹ دیا وہ بندہ جھوٹا بھی ہے, مکار بھی ہے, دین کی سمجھ بھی نہیں ہے. جو دوسرا اس کے مقابل میں کھڑا تھا جس کو تھوڑے ووٹ ملے ہیں وہ بظاہر شکل سے بھی آپ کو دیندار لگ رہا ہے, اس کی نیچر وائز بھی اس کے اندر دین جھلک رہا ہے. اب آپ نے ووٹ دے کے اس کو بٹھا دیا, کیا وہ کرسی کا حقدار تھا یا وہ کرسی کا حقدار تھا؟ کون تھا؟ جس کے اندر دین کی جھلک نظر آ رہی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکثر کی تعداد دیکھی جاتی ہے نا, اسی کو جمہوریت بولا جاتا ہے اور اسی کا نام کفر ہے. کہ ووٹ کو زیادہ نہیں دیکھا جائے گا, بات کو تولا جائے گا کہ بات میں کس کا وزن ہے. بھئی یہ بندہ بھی کھڑا ہے, یہ بندہ بھی کھڑا ہے, دونوں بندوں کو بھی آپ دیکھ لیں, آپ دونوں بندوں کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت وفات ہوئی تھی, اب خلیفہ چننے کی باری آئی تھی, اللہ کے نبی بتا گئے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنانا؟ نہیں نا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا. سنی ہوئی آپ نے یہ بات؟ کس کس نے سنی ہوئی ہے؟ سنی ہوئی ہے, دو تین سر ہلا رہے ہیں. تو اگر اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں, یہ بات اللہ کے نبی سے نکلی ہوئی تھی, تو چاہتے تو لوگ حضرت عمر فاروق کو پہلا خلیفہ بنا سکتے تھے کہ نہیں بنا سکتے؟ اب ایک طرف عمر فاروق ہے اور ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہے, دونوں کی نیچر کو دیکھا گیا تھا. عمر فاروق ذرا سخت مزاج تھے دین میں, ابوبکر دین میں سختی تو کرتے تھے لیکن ان کے اندر نرمی لچک پائی جاتی تھی. دونوں بندے دیندار
تھے، دونوں ہی پاورفل تھے، دونوں میں سے سلیکٹڈ کس کو کیا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، یعنی نیچر کو دیکھا گیا تھا، اکثریت کو نہیں دیکھا گیا تھا۔ اب اکثریت کہہ سکتی کہ عمر فاروق کو بنا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، نہیں۔ تو اسی طرح یہ جو سیاست ہوتی ہے، سیاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سیاست کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جب دو بندے کھڑے ہوئے ہیں تو دونوں میں سے سلیکٹڈ آپ کرتے ہوئے نیچر کو سلیکٹ کریں، یہ نہیں کہ جس نے آپ کو تحفے دے دیے، چیزیں آپ کے گھروں میں پہنچا دی، آپ نے کہا بھائی اس کو ووٹ ہو گیا، یہ چیز جمہوریت کہلاتی ہے۔ تو یہاں یعنی جمہوریت کی حقیقت بھی ساتھ میں خوب واضح ہو رہی ہے کہ اکثر جمہوریت ہے تھوڑے کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ تھوڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے پر ہوتے ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ میں سے بھی تھوڑے لوگ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور زیادہ تعداد کفار کی ہے، تو تجھے زیادہ تعداد کفار کی اس بات سے گمراہ نہ کر دے کہ زیادہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو تم بھی ان کی باتوں میں نہ آ جانا، تم تھوڑے کی باتوں کو دیکھو۔ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، وہ تو گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے، یعنی کچھ نہیں کہ اٹکل دہراتے ہیں، یعنی محض اپنے دماغ سے سوچی سمجھی ترکیبوں کے مطابق یہ لوگ چل پڑتے ہیں، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات بتا دی کہ اٹکل سے مراد کیا ہے؟ اٹکل سے مراد یہی ہے جو یہ گناہ کر رہے ہیں، مثلا شرک ہے، سود ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، یعنی اٹکل کے سوا کچھ نہیں، اٹکل سے مراد یہ گناہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں کرتے، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہمیں سے بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ سارے لوگ تو ایسے کر رہے ہیں، میں نہ کروں ایسا۔ آپ نے سارے لوگوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سچ کیا ہے۔ سارے لوگ بے پردہ ہیں، اگر آپ نے حجاب پہنا ہوا ہے تو آپ سارے لوگوں کو دیکھ کر اپنا حجاب نہیں چھوڑیں گے۔ سارے لوگ حجاب نہ کر کے اتنے دلیر بنے ہوئے ہیں، آپ حجاب کر کے دلیر بنے کس بات کے اوپر؟ کہ آپ تو اللہ کی طرف سے سچی بات کے اوپر ہے۔ سچ بولنے والے کو ہمیشہ دلیر ہونا چاہیے، سچے انسان کو ہمیشہ اپنی پاور دکھانے کے لیے دلیر ہونا چاہیے۔ میں غلط تو یہ کر رہے ہیں، میں تھوڑا غلط کر رہی ہوں، جیسے چوری اس نے کیا آپ نے نہیں کی، ڈرے گا کون؟ جس نے چوری کیا وہی ڈرے گا نا، جس نے چوری نہیں کی وہ ڈرے گا کیا؟ وہ تو دلیر ہو کے کرے گا۔ تو اللہ کے ہاں گناہ کے لیے گناہ کرنے کے بعد ڈرے گا کون؟ جس نے گناہ کیا ہے، جس نے گناہ ہی نہیں کیا وہ کیوں ڈرے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صرف اپنے گمانوں کی، اپنے ذہن کے مطابق گناہ کی طرف چل رہے ہیں اور اسی گناہوں میں اپنے آپ کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو تم اے نبی ان کی باتوں میں نہ آنا۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی سیدھے راستے کی طرف کون ہے اور غلط راستے کی طرف کون ہے اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی 7 پاروں میں سے کسی جگہ یہ حدیث سنائی تھی، آج پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے ارد گرد روشنی ہو گئی تو اس میں کیڑے اور جانور جو آگ میں آتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں، روشنی دیکھ کر وہ اسی کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھیں مچھر کہاں بھاگتا ہے؟ روشنی کی طرف بھاگتا ہے نا، جہاں روشنی ہوتی ہے وہیں بھاگتا ہے۔ اسی طرح کیڑے مکوڑے جتنے بھی ہیں نا، یہ بھی روشنی کی طرف بھاگتے ہیں اندھیرے سے نکل کے۔ تو جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، اندھیرا تھا آگ جلا لی، آگ جلانے کے بعد کیڑے مکوڑے آٹومیٹکلی اس کی طرف بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ بھاگیں گے۔ فرمایا اور وہ شخص ان کیڑوں کو روکنے کے لیے کوشش کرے گا کہ یہ آگ ہے اس سے ہٹ جاؤ، لیکن وہ نہیں رکتے۔ اب وہ جب رکیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ آگ کے اندر گرنے لگیں گے۔ تو اسی طرح فرمایا میری مثال ہے، میری اور تمہاری مثال ہے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ آگ ہے اس میں نہ جاؤ، یہ آگ ہے اس میں نہ جاؤ، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ ان کیڑے مکوڑوں کی طرح اس میں گرتے چلے جاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کیڑے مکوڑوں کی طرح آگ میں گرنے سے محفوظ فرما لے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایمان والے انسان کو کس چیز کے بارے میں حکم ہے؟ کھانا کون سا کھانا ہے، چیزیں کون سی کھانی ہے؟ جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔
آپ نے دیگ بنائی ہے، آپ نے کہا کہ امام حسن کے نام پہ دیگ ہے، حسین کے نام پہ دیگ ہے، آپ یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ یہ داتا دربار کے نام سے ہے، یہ ملتان میں قلعے میں دربار ہے، اس کے نام سے ہے دیگ، تو وہ کھانا آپ نہیں کھا سکتے کیونکہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ جب اللہ کا نام لے کر کوئی کھانا بنائے گے تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں، اور اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، کسی اور کا نام لیا گیا، تو وہ کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ کھانا تمہیں کھانا چاہیے۔ حالانکہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اس نے تمہارے لیے حرام کو واضح کر دیا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی کھانے سے منع کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو چیز تمہارے لیے حلال ہے اس کو کھانے سے اپنے آپ کو کیوں روکتے ہو، اس کو کھاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، حلال کو اور حرام کو واضح کر دیا۔ الا مسترتم الیہ، حرام کھانا تم کب کھا سکتے ہو، جب تم اضطراری حالت میں ہو۔ اضطراری حالت کون سی ہے؟ قید میں ہے، کسی نے کتنے دنوں سے آپ کو کھانا نہیں دیا، کئی دن ہو گئے آپ کو کھانا ہی نہیں ملا، چلے قید میں بھی نہیں ہے، غریبی اتنی ہے کہ گھر میں کھانا نہیں پک رہا تھا، اب اچانک آپ کو کھانا ملا کہیں سے بھی، وہ حرام کھانا ہے، گدا ہے یا کوئی اور کھانا ہے، کسی کا گوشت ہے جو آپ کو کھانے سے ویسے منع کیا گیا، تو اب یہ کھانا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اب تم اضطراری حالت میں ہو تو تم کتنا کھا لو، اتنا کھا لو جس سے تمہاری بھوک تھوڑی سی مٹ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے ساتھ کچھ جانے بغیر یقیناً گمراہ کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ تمہیں گمراہی کے راستے کی طرف لے آتے ہیں، نہیں بھائی یہ نہیں، حلال ہی ہے، حرام تھوڑا ہے، ہم نے اگر اس میں داتا دربار کا نام لے لیا تو اب اس کا کیا مطلب یہ حرام ہو گیا، نہیں یہ حلال ہی ہے، تم بھی کھاؤ۔ تو بہت سے لوگ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہیں پتا ہونا چاہیے جب اللہ کا نام لیا گیا تب حلال ہے، جب اللہ کا نام نہیں لیا گیا تب تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب وہی ہے جو حد سے بڑھ جانے والے لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے چھپے کو بھی، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بنوا دیا، ظاہر اور باطن گناہ کو چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیں ظاہر گناہ کون سے ہیں، جو آپ کے ہاتھ پاؤں آپ کے گناہ کرتے ہیں، مثال کے طور پر چوری ہاتھوں نے بھی کی، پاؤں نے بھی کی۔ پاؤں نے کیسے کی ہے چوری، کیونکہ آپ اس جگہ پر چل کر گئے تھے، ہاتھوں نے اٹھایا، دونوں نے چوری کر دی، یہ کیا ہو گیا، ظاہری گناہ، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی طریقے سے آپ نے زنا کیا ہے، وہ بھی آپ نے ہاتھوں کے ساتھ بھی کیا اور پاؤں سے چل کر بھی گئے۔ پوشیدہ گناہ، چھپے ہوئے گناہ، باطل گناہ وہ ہوتے ہیں جو آپ دل سے کر رہے ہیں یا لوگوں سے چھپ کے کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو بتایا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیوں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ دونوں گناہوں سے رکنے کا حکم دے رہا ہے، ظاہری گناہ سے بھی رک جاؤ اور باطنی گناہ سے بھی اپنے آپ کو روک لو، یعنی ایسے گناہ جو دوسروں کو پتہ چلے تو تمہیں شرمندگی ہو، ایسے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لو۔ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے ہیں، یعنی دنیا میں آپ جتنے بھی گناہ کریں گے ان قریب اس کا بدلہ آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی تمہیں دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں کا اس سے آگاہ ہونا برا لگے، یعنی آپ نے چھپ کر کیا، آپ کا لوگوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے، تو یہ کیا ہوگا، گناہ ہوگا۔ اور جو تمہارے اندر کھٹک رہا ہوگا، میں یہ کر رہی ہوں غلط ہے، میں یہ کر رہی ہوں غلط ہے، یعنی ایک بار آپ کو اندر آپ کا ضمیر ضرور بتائے گا یہ گناہ ہے، آپ اس کو سلا کر پھر گناہ کرتے رہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں گناہ کی نشانی بتا دی، گناہ وہ ہے جو ہمارے دل میں کھٹکا پیدا کر دیتا ہے، خبرداری کرتا ہے، غلط کر رہے ہو تم، صحیح نہیں کر رہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ سارے گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے اس نے تمام ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا۔ بے حیائی کے کام چاہے ظاہری طور پر کریں چاہے
پوشیدہ طور پر کریں، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بلا شبہ یہ یقیناً نافرمانی ہے۔ یعنی اب آپ واضح لفظوں میں بتا دیا کہ جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ سراسر اللہ کی نافرمانی ہے کہ تم اس کھانے کو کھاؤ۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ یعنی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کی کزنز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، شیطان ان کے اوپر حاوی ہے، ان کے اوپر غلبہ پا چکا ہے، وہ اس کے دوست اور چیلے بن چکے ہیں۔ اب وہ ان کے دل میں کیا ڈالے گا؟ اس کو بھی گمراہ کرو، اپنی دوست کو، اپنی کزن کو بھی گمراہ کرو۔ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھو میں نہیں کھا رہی ہے کھانا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، تم بھی کھا لو۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان تمہارے اپنے دوستوں کے ذریعے تمہارے دلوں میں ضرور یہ باتیں ڈالے گا تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ جائز تو ہے، حلال تو ہے، ہوتی ہے نا ایسے باتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ واضح لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کھانا گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم بھی ان کا کہنا مان کے اس کھانے کو کھا لو گے تو تم کون ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے، شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی ذبیحے پر جان بوجھ کر اللہ کا نام ترک کر دیا گیا، یعنی اللہ کا نام نہیں لیا گیا جان بوجھ کر، تو وہ ہمارے نزدیک اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر بھول گیا، یعنی اسے پتہ تھا پڑھنا ہے، لیکن جیسے بعض بات آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، بعض بات ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہوا؟ نسیان ہو گیا، خطا ہو گئی، آپ سے بھول گئے تھے، بھولنے کی وجہ سے آپ سے ایک گناہ ہوا تھا۔ اب اگر کسی نے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی لیکن وہ پڑھنا چاہتا تھا، بھول کی وجہ سے اس نے نہیں پڑھی، تو تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑی نا، انجانے میں اس سے بسم اللہ چھوٹ گئی ہے، تو انجانے میں بسم اللہ چھوٹ کر جو آپ نے کھانا کھایا وہ آپ کے لیے حرام تو نہیں بن گیا نا، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہی ہے۔ تو اسی طرح کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کوئی بندہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور وہ ارادتاً نہیں کر رہا، جان بوجھ کے نہیں کر رہا، انجانے میں ایسا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس جانور کا گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا اور حرام کو بھی واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال اور کوئی کسی چیز کو اپنی مرضی سے حرام نہیں کر سکتا۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے بتا دیا کیا آپ کے لیے حلال ہے اور کیا آپ کے لیے حرام ہے۔ تو یہ تحلیل و تحریم کس کے ذمہ ہے؟ اللہ رب العزت۔ تحلیل و تحریم صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔